Welcome viewers to the first lecture of the course CS 501 Advanced Computer Architecture. तो इंशाल्लाह हम लोग जो है ये लेक्चर इस प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे। तो इसका जो टॉपिक है सबसे पहले वो क्या कह रहा है, द जनरल पर्पस एंड डिजिटल कंप्यूटर। अब इसमें दो टर्म्स हैं, एक है जनरल पर्पस और दूसरी है डिजिटल कंप्यूटर। जनरल पर्पस का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी एप्लीकेबिलिटी है ना, या जिसका यूजेज है वो वेरियस जगह पे हो। यानी अब जिस तरह हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर जो है वो वेरियस पर्पजेज के लिए यूज़ होता है। कुछ लोग जो है ब्राउजिंग करते हैं, कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, गेमिंग करते हैं, या इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग और बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो जनरल पर्पस का ये मतलब हो गया डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का मतलब है यानी ऐसा कंप्यूटर जो बाइनरी वैल्यूज, डिजिटल वैल्यूज या डिस्क्रीट वैल्यूज पे काम करे। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 0 1 यानी बाइनरी वैल्यूज पे काम करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है जिनमें सर्किट्स होते हैं तो इनहेरिटली ये जो 0 1 वाली लैंग्वेज है, जैसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, उसी पे काम करते हैं। तो कंप्यूटर की या इन्होंने जो डेफिनेशन लिखी हुई है बोल्ड में, वो क्या कहते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्योंकि इसमें सर्किट्स होते हैं। अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ वही काम करता है या उन्हीं इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है जो इसकी मेमोरी में स्टोर है। इंस्ट्रक्शन मतलब कमांड जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, एक ऐड यानी दो नंबर्स को ऐड करना है तो जो उसमें प्लस है या जो ऐड का जो ऑपरेटर है वो एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, माइनस करना है या कंट्रोल ट्रांसफर जो है वो ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो इंस्ट्रक्शंस है सारी। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि वो इनपुट लेता है कुछ डेटा, उस पर कुछ प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग अरिथमेटिकली हो सकती है, लॉजिकली हो सकती है। आउटपुट प्रोड्यूस करता है और जो है वो रिजल्ट बैक टू मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क में स्टोर करता है। तो कंप्यूटर की ये डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें है सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कंप्यूटर एज अ सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर एक सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है? यानी ऐसी चीज जो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके बने। ठीक है, अब कंप्यूटर में हार्डवेयर भी होते हैं, सॉफ्टवेयर भी होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब इसकी जो मैंने हाईलाइट की हुई है, सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर ऑन वन और मोर इनपुट्स टू प्रोड्यूस वन और मोर डिजायर आउटपुट। तो यानी डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंबाइन करके हम लोग एक सिस्टम, एक कंप्यूटर बनाते हैं जिसमें हार्डवेयर डिवाइसेस लगी होती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, इनपुट लेते हैं और वो डिजायर्ड रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट्स जनरेट करते हैं। अब उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं सिस्टम की जो रियल वर्ल्ड में होते हैं, केमिकल सिस्टम्स हैं, ऑप्टिकल एंड सो ऑन। उसके बाद ये जो है, ये जो डायग्राम है, ये जनरल पर्पस जो डिजिटल कंप्यूटर है उसका एक जनरल ओवरव्यू है। क्या है कि एक जनरल यानी जनरल आर्किटेक्चर की बात करें, उसमें एक सीपीयू होता है, मेमोरी होती है और आईओ डिवाइसेस होती हैं, और ये आपस में जो इनका जो इंटरकनेक्शन है, इनकी जो कनेक्टिविटी है वो बसेस के थ्रू होती है। ठीक है, अब तीन तरह की बसेस होती हैं। बस क्या होती है? बस इज नथिंग बट अ सेट ऑफ वायर्स। ठीक है, तीन तरह की बसेस होती हैं, एक एड्रेस बस होती है, कंट्रोल बस और एक डेटा बस। एड्रेस बस जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर सीपीयू एग्जीक्यूट करता है वो पहले एड्रेस भेजता है मेमोरी की तरफ। ठीक है, एड्रेस बस के थ्रू वो इंस्ट्रक्शन फिर सीपीयू के पास आती है डेटा बस के थ्रू। फिर जो कंट्रोल जो है कंट्रोल बस है वो जो है वो कंट्रोल सिग्नल्स रिलीज करती है या जनरेट करती है। यानी कोई भी ऑपरेशन रीड राइट करना हो तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो कंट्रोल बस सिग्नल जो है वो जनरेट करती है। अब जो एड्रेस बस है वो यूनी डायरेक्शनल होती है, बाकी जो दोनों बसेज हैं वो बाई डायरेक्शनल होती हैं। ठीक है, अब ये जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, आर्किटेक्चर की बात करते हैं। अब जो आर्किटेक्चर की जो है डिक्शनरी डेफिनेशन है वो भी ये लिखी हुई है, द आर्ट और साइंस ऑफ बिल्डिंग और मेथड और स्टाइल ऑफ बिल्डिंग। यानी किसी भी चीज को बनाने का जो एक फन है, एक महारत है, उसको आर्किटेक्चर कहते हैं, या किसी चीज को बनाने का जो तरीका है उसको आर्किटेक्चर कहते हैं। बट यहाँ भी हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो टर्म है वो क्वाइंड होती है या इंट्रोड्यूस हुई थी 1964 बाय MW एंड ब्रूक्स इन एट IBM 3। तो इन लोगों ने ये जो है टर्म जो इंट्रोड्यूस की थी। अब इसकी जो इन्होंने डेफिनेशन यानी जो बोल्ड लिखी हुई है वो क्या कह रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर दैट अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामर मस्ट अंडरस्टैंड टू राइट द करेक्ट प्रोग्राम फॉर दैट मशीन। अब क्या होता है कि अब एक जो मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामर है जो 0 1 लैंग्वेज पे काम करता है, ठीक है, कंप्यूटर को कमांड करने के लिए। ठीक है, अब उसने अगर कंप्यूटर से कोई काम करवाना है, प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम लिखता ही इसलिए ताकि हम कंप्यूटर से कोई
کام کروا سکیں، لائک 2 نمبر کو ایڈ کرانے کا پروگرام، تو ہم لوگ ایک کمپیوٹر کو کمانڈ ہی دے رہے ہیں نا، یعنی اس سے ایک کام لے رہے ہیں. تو اگر مشین لینگویج پروگرامر ہے، اگر اس نے کمپیوٹر سے کوئی پروگرام بنوانا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو پروگرام کرنا ہے، تو اس کو کمپیوٹر کے اسٹرکچر کے بارے میں جو ہے وہ نالج ہونا چاہیے. تو یہ جو کمپیوٹر آرکیٹیکچر کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو دا اسٹڈی آف آرکیٹیکچر انکلوڈز، یعنی کمپیوٹر جو آرکیٹیکچر ہے اس میں اس کی جو اسٹڈی ہے یا اس کا جو کنسرن ہے وہ کن کن چیزوں کے ساتھ ہے. دا اسٹڈی آف اسٹرکچر آف اے کمپیوٹر، یعنی کمپیوٹر کا جو اسٹرکچر ہے، جو ہم لوگوں نے اوپر ڈائیگرام بھی دیکھی تھی، یعنی وہ جنرل سا اسٹرکچر تھا، اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یا اس اسٹڈی کو کہتے ہیں یا اسٹڈی آف انسٹرکشن سیٹ آف آرکیٹیکچر، یعنی انسٹرکشن سیٹ، یعنی وہ ساری انسٹرکشن جو کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کرتا ہے، ایگزیکیوٹ کرتا ہے، ان کے سیٹ کو کلیکٹیولی انسٹرکشن سیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو اسٹڈی ہے انسٹرکشن سیٹ کی، اسٹرکچر کی اور دا پروسیس آف ڈیزائننگ کا کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے انڈر آتی ہے. ٹھیک ہے، ایم سی کیوز کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، یعنی ان میں سے وہ کچھ بھی دے سکتے ہیں، لائک اسٹرکچر آف اے کمپیوٹر جو ہے اس کی جو اسٹڈی ہے وہ کس کے انڈر آتی ہے. 2 طرح کی ٹرمز ہوتی ہیں، کمپیوٹر آرکیٹیکچر، دوسری کمپیوٹر آرگنائزیشن، تو وہ ایم سی کیوز میں پوچھ سکتے ہیں. تو اسٹرکچر آف اے کمپیوٹر، انسٹرکشن سیٹ آف اے کمپیوٹر اور ڈیزائن آف اے کمپیوٹر سسٹم، یہ ان کی جو اسٹڈی ہے وہ انڈر کمپیوٹر آرکیٹیکچر آتی ہے. آگے جو ٹاپک ہے کمپیوٹر آرگنائزیشن ورسز کمپیوٹر آرکیٹیکچر. اب یہ جو کامنلی یوز ٹرمز ہے دونوں، اب کمپیوٹر جو آرکیٹیکچر ہے اس کا وہ کیا کہتا ہے کہ آرکیٹیکچر ریفرز ٹو دا ایٹریبیوٹ آف اے کمپیوٹر دیٹ آر ویزیبل ٹو دا پروگرامر، یعنی ایسے ایٹریبیوٹس یا ایسے کمپوننٹس جن کے جو ویزیبل ہو پروگرامر کو. ٹھیک ہے، کمپیوٹر کو کمانڈ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، پروگرام کرنے کے لیے پروگرامر کو کمپیوٹر آرکیٹیکچر کا نالج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بغیر کمپیوٹر کو وہ کمانڈ یا پروگرام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے اوپر اسٹڈی کیا نا انسٹرکشن سیٹ کی اسٹڈی ہے جو، یعنی کمپیوٹر کو کمانڈ دینی ہے تو انسٹرکشن سیٹ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. یعنی 2 نمبر اگر کمپیوٹر سے ایڈ کروانے ہیں تو مجھے پتا ہو کہ میں اس کو، یعنی یہ جو ایڈ کروانے کا جو پروسیس ہے یہ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایڈ کے لیے کون سی جو ہے وہ ٹرم یوز کرتا ہے سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس میں ہم لوگوں نے جو بات کی انسٹرکشن سیٹ کی، دا نمبر آف بٹس یوز ٹو ریپرزینٹ ویریس ڈیٹا ٹائپس. اب جس طرح ہم لوگ ڈیٹا ٹائپس اسٹڈی کرتے ہیں سی پلس پلس جاوا میں، تو جس طرح اب انٹیجر ہے وہ 4 بائٹ لیتی ہے، فلوٹ بھی 4 بائٹ لیتی ہے، لانگ ڈبل ہے جو وہ 8 بائٹ لیتی ہیں. اب جو کیریکٹر ہے وہ سی پلس پلس میں تو 1 بائٹ لیتا ہے، بٹ کیریکٹر ڈیٹا ٹائپ، بٹ جاوا میں وہ 2 بائٹ لیتا ہے. اس کے بعد کمپیوٹر آرگنائزیشن کی بات ہو رہی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آرگنائزیشن، اچھا یہ سوری اوپر رہ گیا ہے. اس کے بعد آئی او میکنزم، یعنی جو آئی او ڈیوائسز ہیں ان کی جو کنیکٹیوٹی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میموری ایڈریسنگ موڈز ہیں. اب میموری ایڈریسنگ موڈز کی جو بات ہے وہ 2nd لیکچر میں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کمپیوٹر آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں. آرگنائزیشن ریفرز ٹو دا آپریشنل یونٹس آف اے کمپیوٹر اینڈ دیئر انٹر کنیکشن دیٹ ریئلائز دا آرکیٹیکچرل اسپیسیفکیشن. اب ہم لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ جو کہتے ہیں ہم پروگرام کرتے ہیں کمپیوٹر کو. ٹھیک ہے، کہ ہم نے کمپیوٹر سے یہ کروانا ہے. ٹھیک ہے، میں کمپیوٹر کو پروگرام کروں، وہ نمبر کا فیکٹوریل فائنڈ کرے، 2 نمبرز کو ایڈ کرے. تو یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کمپیوٹر کو میں کمانڈ کر رہا ہوں، وہ کمپیوٹر کیسے کرے گا. ٹھیک ہے، وہ اسٹڈی جو ہے یا وہ کنسرن کمپیوٹر آرگنائزیشن کیا ہے، یعنی کوئی کام کیسے کرنا ہے. یعنی یہ جو ہاؤ والا فیکٹر آ گیا نا، ٹھیک ہے، یہ کمپیوٹر آرگنائزیشن کا کنسرن ہے. آپریشنل یونٹس آف دا کمپیوٹر، یعنی جو کوئی بھی کام ہے جو وہ کمپیوٹر کیسے کرتا ہے. اس کے بعد جو ڈیوائسز کے یا جو ہارڈ ویئر کے انٹر کنیکشنز ہیں، ٹھیک ہے، آرکیٹیکچرل اسپیسیفکیشن، یہ سارے وہ کمپیوٹر آرگنائزیشن کے انڈر آتے ہیں. ٹھیک ہے، کنٹرول سگنلز جو جنریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کی جو اسٹڈی ہے وہ آرگنائزیشن کے انڈر آتی ہے. انٹرفیسز بٹوین کمپیوٹر اینڈ پیریفیرل ڈیوائسز. ٹھیک ہے، پیریفیرل ڈیوائسز، ان پٹ آؤٹ پٹ جو ڈیوائسز ہیں ان کا ایک فینسی نام ہے. ٹھیک ہے، اور میموری جو ٹیکنالوجیز یوز ہو رہی ہیں یا میموری کی جو جنریشنز ہوتی ہیں لائک DDR 1 2 3 4، اس کے علاوہ جو کیش میموری ہوگی یا سیکنڈری اسٹوریج، وہ سارا جو کنسرن ہے وہ یہ آرگنائزیشن کے انڈر آتا ہے. اس کے بعد یہ سم اپ کر رہے ہیں جی آرکیٹیکچر اور آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن کو. یہ جو لکھا ہوا ہے نا، اٹ از این آرکیٹیکچر ایشو ویدر اے کمپیوٹر ول ہیو اے اسپیسیفک انسٹرکشن اور ناٹ. یعنی کمپیوٹر کے اندر کوئی انسٹرکشن ہے کہ نہیں ہے، یعنی کمپیوٹر کیا کیا کر سکتا ہے اور کیا کیا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، واٹ کمپیوٹر ڈز از دا کنسرن آف کمپیوٹر آرکیٹیکچر، اور کسی کام کو وہ کیسے کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی انسٹرکشنز انٹرنلی کیسے امپلیمنٹ ہوتی ہیں، وہ کس چیز کا کنسرن ہے، کمپیوٹر آرگنائزیشن کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ڈیزائن کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے.
اس میں وہ کیا کہتے ہیں دا پروسیس آف ڈیوائزنگ اے سسٹم اور کمپوننٹ اور پروسیس ٹو میٹ ڈیزائر نیڈز، یعنی کہ نیڈز کو فلفل کرنے کے لیے ایک سسٹم بنانے کو ڈیزائن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہا ہے نالج بیس آف اے کمپیوٹر آرکیٹیکٹ، یعنی جو بندہ کمپیوٹر بناتا ہے اس کو کن باتوں کا نالج ہونا چاہیے. دا اسٹرکچر آف اے کمپیوٹر، دا انسٹرکشن سیٹ آف اے کمپیوٹر، دی پروسیس آف ڈیزائننگ اے کمپیوٹر ایز ویل ایز ادر ریلیٹڈ تھنگز، یعنی یہ ساری چیزیں ہیں ایک کمپیوٹر آرکیٹیکچر کو پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے یعنی لیول آف ایبسٹریکشن، ڈیٹیل ڈیزائن لیول آف ایبسٹریکشن. اب جب کمپیوٹر ڈیزائن ہوتا ہے اس کے ڈفرنٹ لیول آف ایبسٹریکشن ہوتے ہیں، یعنی ہر لیول پہ ڈفرنٹ لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب جو پہلا لیول ہے پروسیسر میموری سوئچ پی ایم ایس لیول. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کہتا ہے کہ یعنی یہ جو لیول ہے اس پہ صرف اس بات کی جو ہے وہ اس بات پہ ایمفسائز کیا جا رہا تھا، یا اس بات کو ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے کہ سسٹم میں کتنے کمپوننٹس ہیں اور ان کے درمیان جو ہے وہ انٹر کنیکشن کیسے ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ہم لوگوں نے اوپر وہ ڈائیگرام دیکھی تھی وہ جنرل آرکیٹیکچر کی، جس میں میوپی مائکرو پروسیسر تھا، میموری تھا اور آئیو ڈیوائسز تھا، اور وہ آپس میں بسز کے تھرو کنیکٹ تھے. تو اس میں وہ لکھا ہوا ہے نا لاسٹ پہ کہ دا کمپوننٹ آر اسپیسیفائڈ ان دا فارم آف بلاک ڈائیگرام، یعنی ان کا یعنی کمپوننٹس کو اور ان کے انٹر کنیکشن کو بلاک ڈائیگرام کے تھرو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. دوسرے پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں انسٹرکشن سیٹ لیول. ٹھیک ہے. اب انسٹرکشن سیٹ کی ہم لوگوں نے بات کی تھی. اب اس لیول پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو لیول ہے یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ہر انسٹرکشن کرتی کیا ہے. ڈفرنٹ طرح کی انسٹرکشن ہیں جن کی ہم لوگ جو ہے وہ بات سیکنڈ لیکچر میں کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہ جو لیول ہے اس کا جو ایمفسائز ہے وہ لکھا ہوا ہے نا، دا ایمفسائز از آن دا بہیویئر، دا ایمفسائز از آن دا بہیویئر آف دا سسٹم رادر دین دا ہارڈ ویئر اسٹرکچر آف دا سسٹم. ٹھیک ہے. اب اس لیول کا جو ایمفسائز ہے وہ کس پہ ہے؟ سسٹم کے بہیویئر پہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی انسٹرکشنز جو ہے ان کا فنکشن کیا ہے وہ کرتی کیا ہے. ٹھیک ہے. نہ کہ ان کا ہارڈ ویئر پہ لکھا ہوا ہے نا رادر دین ہارڈ ویئر اسٹرکچر آف دا سسٹم. اس کے بعد آ جاتا ہے رجسٹر ٹرانسفر لیول. ٹھیک ہے. اب اس جو لیول کا جو ایمفسائز ہے یا فوکس ہے وہ ہارڈ ویئر پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. رجسٹر جو یعنی اسٹوریج سیلز ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سی پی یو کے اندر آپ لوگوں نے جو یہ کورس ہے CS501 اس میں پڑھے ہوں گے. ٹھیک ہے. رجسٹر جو ہوتے ہیں وہ ہارڈ ویئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سی پی یو کے اندر ہوتے ہیں. ہم پروگرامنگ لینگویجز میں ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے ویریبلز بناتے ہیں. ٹھیک ہے. ویریبلز سافٹ ویئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بٹ جو رجسٹرز ہیں ٹھیک ہے ہم ان میں بھی ڈیٹا سٹور کرتے ہیں بٹ دے آر ہارڈ ویئر. ٹھیک ہے. یعنی اس پہ ہم لوگ ہارڈ ویئر کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور جو باقی کمپوننٹس ہیں لائک ملٹی پلیکسر، ملٹی پلیکسنگ میں یوز ہوتا ہے ڈی کوڈرز، یعنی انسٹرکشن کو انڈرسٹینڈ کرنا بھائی اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. ڈی کوڈرز اس لیے یوز ہوتے ہیں. بسز جو سیٹ آف وائرز ہیں ہارڈ ویئر. اس کے بعد بفر جو میموری ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے لاجک لیول ڈیزائن. اب اس میں ہم لوگ اس کو کیا کہتے ہیں لاجک لیول ڈیزائن از آلسو کالڈ اے گیٹ لیول. ٹھیک ہے. اب اوپر ہم لوگوں نے ڈفرنٹ جو ہے وہ کمپوننٹس کی بات کی تھی، ہارڈ ویئر کی بات کی تھی، ڈی کوڈرز ہو گئے. ٹھیک ہے. ڈی کوڈرز اس کے بعد ملٹی پلیکسرز، بسز اور بفرز. اب ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کو بنانے کے لیے گیٹس جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں. جس طرح اینڈ گیٹ ہو گیا، اور گیٹ ہو گیا، نور گیٹ ہو گیا. تو ہم اس لیول پہ اس کی بات کرتے ہیں، گیٹس کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فلپ فلاپس کی بات کرتے ہیں. اب فلپ فلاپ بھی جو ہے وہ سیکوینشل سرکٹ میں آتا ہے. کیا کرتا ہے کہ جو بٹس ہیں ان کو ہولڈ کرتا ہے. ایک فلپ فلاپ ایک بٹ کو ہولڈ کرتا ہے. اگر ملٹیپل بٹ اسٹور کرنی ہے تو اس کے لیے ملٹیپل فلپ فلاپس یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو سرکٹ لیول ہے اس میں وہ کیا کہہ رہا تھا کی ایلیمنٹس ایٹ دس لیول رجسٹرز، ٹرانزسٹرز، کیپیسٹرز اور ڈائیوڈز، یعنی الیکٹرانک سسٹمز کو آپریٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ان جو ہے وہ ہارڈ ویئر یا ان کمپوننٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو سرکٹ لیول پہ ان کی بات ہوتی ہے. اب ماسک لیول اس پہ وہ کیا کہہ رہا ہے دا لوئسٹ لیول از اے ماسک لیول ڈیلنگ ود دا سیلیکون اسٹرکچر اینڈ دیئر لے آؤٹ اینڈ دیٹ امپلیمنٹ دا سسٹم ایز این انٹیگریٹڈ سرکٹ. اب یہ جو ہم لوگ اوپر ہارڈ ویئر یا کمپوننٹس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے. اب یہ بنتے کیسے ہیں، کس مٹیریل سے بنتے ہیں، تو وہ یہ جو ماسک لیول ہے اس پہ وہ اس لیول پہ ان کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے نا ڈیلنگ ود دا سیلیکون اسٹرکچر. اب یہ جو چپس ہوتی ہیں کمپیوٹر چپس، ان میں جو مٹیریل یوز ہو رہا ہوتا ہے وہ سلیکون ہی موسٹلی یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو ان کی جو مینوفیکچرنگ ہے یا ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے اس ماسک لیول پہ. اس کے بعد یہ نیچے وہ امپورٹنٹ ٹاپکس ٹو بی کورڈ. اب یہ جو آؤٹ لائن ہے یعنی اس کورس کی تو وہ انہوں نے ڈسکس کی ہوئی ہے تو ہم لوگ اس کو اسکپ کرتے ہیں اور
نیچے آتے ہیں اب یوزر ویو. ٹھیک ہے, اب یعنی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں جو کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں, یوزر ویو یعنی ایک یوزر ہے جو کمپیوٹر یوز کرتا ہے, وہ کمپیوٹر کو کیسے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا کیا پرسپیکٹیو ہوتا ہے. اسٹارٹ میں نے بات کی تھی جو یوزر کیا کرتا ہے, کمپیوٹر کو یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے, پریزنٹیشنز بنانا, ڈاکومنٹس بنانا, اس پہ ڈیزائننگ کرنا, اس پہ ایڈیٹنگ وغیرہ کرنا, یوزر یہ کام کرتا ہے. اس کے بعد کمپیوٹر جو پروگرامر ہے وہ کیا کرتا ہے کہ کمپیوٹر میں وہ سافٹ ویئر انسٹال کرتا ہے, اس میں ہارڈ ویئر انسٹال کرتا ہے. کمپیوٹر کو آپریٹ کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کمپیوٹر کو پرووائڈ کرتا ہے. اب مشین لینگویج کیا ہوتی ہے, ہم لوگوں نے اسٹارٹ میں بات کی تھی. کمپیوٹر جو ہے وہ مشین لینگویج پہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, 0-1 جو لینگویج ہے, بائنری لینگویج ہے, اس پہ کاؤنٹ کرتا ہے. اس کے بعد انسٹرکشن سیٹ کی بھی ہم لوگوں نے بات کی تھی, اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ادھر لکھی ہوئی ہے. کلیکشن آف آل پاسبل مشین لیول کمانڈز دیٹ کمپیوٹر کین انڈرسٹینڈ اینڈ ایگزیکیوٹ, یعنی وہ ساری انسٹرکشنز, ٹھیک ہے, یہ ساری کمانڈ جو کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کرتا ہے, جن کو ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے, ان کو کلیکٹیولی انسٹرکشن سیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اسمبلی لینگویج آ جاتی ہے. اسمبلی لینگویج جو ہے وہ جو مشین لینگویج ہے وہ فرسٹ جنریشن لینگویج ہے. اب جو اسمبلی لینگویج ہے وہ سیکنڈ جنریشن کی لینگویج ہے. اب اس میں جو ہے وہ انگلش لائک جو ہے وہ ورڈز یوز ہوتے ہیں, لائک ایڈ ہو گیا, مل ہو گیا, ملٹی پلائی جیسے کہتے ہیں, اس طرح کے ورڈز یوز ہوتے ہیں. یہ کمپیئر ٹو مشین لینگویج ایزی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. اب یہ جو میں نے ورڈ انگلش لائک ورڈز کی بات کی تھی, ان کو نیمونکس کہتے ہیں. یہ لکھا ہوا بھی ہے ادھر, انگلش لائک کی ورڈز کالڈ نیمونکس. اس کے بعد آ جاتا ہے یوز آف اسمبلی لینگویج. اب جو اسمبلی لینگویج ہے اس کا یوزز آف اسمبلی لینگویج, یعنی اسمبلی لینگویج کو کون کون یوز کرتا ہے. ایک جو مشین ڈیزائنر ہے, جس نے کمپیوٹر بنانا ہے, مشین ڈیزائن کرنی ہے, ٹھیک ہے, اس کا وہ یوز کرتا ہے اسمبلی لینگویج کا. اس کے بعد جو کمپائلر رائٹر ہے وہ اسمبلی لینگویج کا یوز کرتا ہے, کیونکہ کمپائلر جو ہے وہ ہم لوگ کمپائلر کیوں یوز کرتے ہیں, ہم لوگ ہائی لیول لینگویجز پہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں, لائک C++, جاوا, پائتھن ہوگی. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہائی لیول لینگویجز ہیں یہ کنورٹ ہوتی ہیں انٹو مشین لینگویج یا مشین انڈرسٹینڈیبل کوڈ. تو کمپائلر جو ہے یہ کنورژن کرتا ہے. ٹھیک ہے, کمپائلر از اے ٹرانسلیٹر. تو کمپائلر رائٹر ہے جو وہ اسمبلی لینگویج کا یوز کرتے ہیں. اب جو اگلا یوزر ہے وہ دا رائٹر آف اے ٹائم اور اسپیس کریٹیکل کوڈ. اب کچھ ایسی جو ہے کمپیوٹر کی اپلیکیشنز ہیں, ٹھیک ہے, ریئل ٹائم کچھ ایسے سسٹمز ہیں جہاں پہ جو ہے وہ ٹائم بڑا کروشل یا کریٹیکل ہوتا ہے, لائک میزائل سسٹمز ہو گئے. ٹھیک ہے, وہاں پہ جتنے بھی آپریشنز ہیں نا وہ ایک سرٹن پیٹرن, ایک سرٹن آرڈر سیکوینس فالو کرتے ہیں. اگر وہ سیکوینس جو ہے وہ آگے پیچھے یا ٹائم آگے پیچھے ہو جائے تو وہ اس کا لاس بہت زیادہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے اسپیشل پرپز اور امبیڈڈ پروسیسر پروگرامر. اب یہ جو امبیڈڈ پروسیسرز ہیں, یعنی لمیٹڈ جو فنکشنلٹی کمپیوٹرز ہوتے ہیں, لائک جو مائکرو ویو ہو گیا, یا کار میں بھی امبیڈڈ سسٹم یوز ہوتے ہیں, مائکرو ویو ہو گیا, یا آٹومیٹک واشنگ مشینز ہوگی, یعنی ان کے جو پروگرامر ہیں وہ بھی اسمبلی لینگویج کا یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ جو ٹولز اور ٹیکنالوجیز جو اسمبلی لینگویج پروگرامرز یوز کرتے ہیں وہ اسمبلر ہے. اسمبلر کیا کرتا ہے, اگر اسمبلی لینگویج میں کوڈ لکھا ہوا ہے اس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرنے کے لیے اسمبلر کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی بھی ہے. اس کے بعد لنکر ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اب کیا ہوتا ہے کہ اب جو بڑا پروگرام ہے نا اس کو ملٹیپل لوگوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, یعنی ملٹیپل لوگ ڈفرنٹ موڈیولز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب لنکر کیا کرتا ہے, ان سارے موڈیولز کو کمبائن کر کے اس کو ایک سنگل موڈیول جو ہے وہ بنا دیتا ہے. لنکر کا یہ کام ہے. اب ڈی بگر اور مانیٹر وہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو ہے کمپیوٹر کے یعنی پروگرام میں جو ایررز آ جاتے ہیں, سنٹیکس ایرر ہو گئے یا لاجیکل ایرر ہو گئے, ان کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اب یہ لکھا ہوا بھی ہے, ڈی بگر آلسو کالڈ اے مانیٹر از اے کمپیوٹر پروگرام یوزڈ ٹو ایڈ ان ڈیٹیکٹنگ دیز ایررز ان اے پروگرام. اس کے علاوہ کیا کرتا ہے, دا ڈسپلے اینڈ آلٹرنگ دا کنٹینٹس آف دا میموری, سی پی یو رجسٹرز اینڈ فلیگز, یعنی جو کنٹینٹ ہوتے ہیں میموری کے یا رجسٹرز کے ان کو بھی ساتھ ڈسپلے کرتا ہے. یہ آپ لوگوں نے جو ہے کورس CS 401 میں دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے, ڈی بگر اس میں یوز کرتے ہیں, اور وہ جو پروگرام کاؤنٹر ہے یا ڈفرنٹ جو رجسٹرز ہیں ان کے کنٹینٹ وہ ڈسپلے کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو لاسٹ میں کیا کہتا ہے کہ وائل سنٹیکس ایرر اینڈ ویری لاجیکل ایررز کین بی ڈیٹیکٹڈ بائی یوزنگ ڈی بگرز, دا بیسٹ ڈی بگر ان دا ورلڈ کین کیچ ناٹ ایوری لاجیکل ایرر, یعنی بیسٹ اگر کوئی ڈی بگر ہے ورڈ میں تو لازمی نہیں ہے کہ وہ جو لاجیکل ایررز ہیں ان کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈفرنس بٹوین ہائی لیول لینگویجز اینڈ اسمبلی لینگویج. ہائی لیول لینگویج میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ہم لوگ پروگرامنگ کرتے ہیں وہ ہائی لیول لینگویجز میں ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, C++ میں, جاوا میں,
یا پائتھن ہوگی یا جاوا اسکرپٹ ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے ریڈ کرنا، سمجھنا اس کو یا سمجھانا آسان ہوتا ہے بنسبت مشین لینگویج کے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہائی لیول لینگویجز ہیں، ٹھیک ہے، وہ تھرڈ جنریشن لینگویجز ہیں، جو مشین ہے وہ فرسٹ جنریشن ہے، اسمبلی ہے وہ سیکنڈ جنریشن ہے۔ اب جو مشین لینگویج، جو اسمبلی لینگویج ہے وہ مشین لینگویج سے تو آسان ہے، بٹ جو ہائی لیول لینگویج ہے اس سے تھوڑی مشکل ہوتی ہے اس کو سمجھنا۔ اس کے بعد جو اسٹورڈ پروگرام جو کانسیپٹ ہے، اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ ہم لوگ جو جنرل پرپز کمپیوٹر آج کل یوز کرتے ہیں نا، وہ اسٹورڈ پروگرام جو ہے وہ کانسیپٹ پہ کام کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے نا ہمیں اسے ہارڈ ڈسک سے ریم میں لانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لوڈنگ کا پروسیس کرنا پڑتا ہے، یعنی پروگرام کو لوڈ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کو سی پی یو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، ڈیزائر جو ہے وہ ریزلٹ جنریٹ کرتا ہے اور اگین اسے ڈسک میں سٹور کر دیتا ہے۔ اب اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دا کانسیپٹ از فنڈامنٹل ٹو آل جنرل پرپز کمپیوٹر ٹوڈے۔ اٹ اسٹیٹس دیٹ دا پروگرام از اسٹورڈ ود میموری ان with data in computer memory and the computer is able to manipulate in data۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اب جو جنرل پرپز کمپیوٹر ہیں سارے اسی کانسیپٹ پہ کام کرتے ہیں۔ اب جو پروگرام کیا ہے وہ پروگرام پلس ڈیٹا، پروگرام سافٹ ویئر کی بات ہو رہی ہے، اور وہ سافٹ ویئر جس ڈیٹا پہ کام کر رہا ہے وہ دونوں کہاں پڑے ہوتے ہیں، وہ میموری میں اسٹور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سی پی یو ان یعنی پروگرامز کو یا ڈیٹا کو یعنی انسٹرکشن بائی انسٹرکشن یعنی ون بائی ون جو ہے وہ فیچ کرتا ہے، ان کو ڈی کوڈ کرتا ہے، ایگزیکیوٹ کرتا ہے اور بیک ٹو مین میموری دوبارہ سے سٹور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے دا سیکوینس۔ اس کے بعد جو دوسرا جو پیراگراف ہے اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے، دا سیکوینس آف انسٹرکشن ٹو پرفارم سم یوزفل ٹاسک از کالڈ پروگرام، یعنی سافٹ ویئر سیکوینس آف انسٹرکشن جو کمپیوٹر کو دیتے ہیں کوئی بھی ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے، اس کو سافٹ ویئر یا پروگرام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ڈیٹیل ہے اس کی، وہ یہ جو جنرل آپریشن آف اسٹورڈ پروگرام جو ہے وہ کمپیوٹر ہے اس کی لکھی ہوئی ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ دا مشین language programs are brought into memory then executed instruction by instruction۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی پروگرام کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے سب سے پہلے وہ ہارڈ ڈسک سے مین میموری میں لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو سی پی یو ہے وہ انسٹرکشن بائی انسٹرکشن اس کو فیچ کرتا ہے اور ایگزیکیوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ دا انسٹرکشن از ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ از فیچڈ فرام دا میموری اینڈ ٹیمپورلی اسٹورڈ ان سی پی یو رجسٹر۔ اب کیا ہوتا ہے کہ پروگرام میں انسٹرکشنز ہوتی ہیں، سی پی یو کیا کرتا ہے، پہلے ایک انسٹرکشن کو فیچ کرتا ہے اور اس کو سٹور کرتا ہے۔ وہ سٹور کدھر کرتا ہے، انسٹرکشن رجسٹر میں سٹور کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ امپورٹنٹ ہے کہ جو سی پی یو انسٹرکشن جو فیچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کدھر سٹور کرتا ہے، تو وہ اس کو انسٹرکشن رجسٹر میں سٹور کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ کیا لکھا ہوا ہے، بیفور دا لوڈنگ این انسٹرکشن انٹو دا انسٹرکشن رجسٹر فار ایگزیکیوشن دا کمپیوٹر نیڈس ٹو نو ویئر دا انسٹرکشن ٹو لوڈ دا پروگرام کاؤنٹر از کالڈ دا انسٹرکشن پوائنٹر۔ اب بہت ساری انسٹرکشن ہے، اب یعنی سی پی یو کو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ کس انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، تو وہ پروگرام کاؤنٹر، ٹھیک ہے، ایک رجسٹر ہے، اس میں انسٹرکشن ہے، انسٹرکشن کا ایڈریس پڑا ہوتا ہے، وہ پروگرام کاؤنٹر سے جو ہے وہ ایڈریس اٹھاتا ہے، ایڈریس بس پہ پلیس کرتا ہے، مین میموری کو بھیجتا ہے، یعنی یہ جو ایڈریس ہے مجھے اس ایڈریس پہ پڑی انسٹرکشن چاہیے، وہ پھر ڈیٹا بس کے تھرو آتی ہے سی پی یو کے پاس، دیر وہ سی پی یو جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ اگین یہ امپورٹنٹ ہے کہ سی پی یو وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون سی انسٹرکشن جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنی ہے، تو اس کا جو ایڈریس ہے وہ پروگرام کاؤنٹر یا انسٹرکشن پوائنٹر میں، انسٹرکشن جو پوائنٹر ہے اس میں پڑی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ when the execution of an instruction is completed the contents of the program counter which is the address of a next instruction are placed on the address bus۔ یعنی جب ایک انسٹرکشن کی ایگزیکیوشن کمپلیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جو نیکسٹ انسٹرکشن ہے اس کا جو ایڈریس ہے وہ پروگرام کاؤنٹر میں پڑا ہوتا ہے، اس کو ایڈریس بس پہ پلیس کرتا ہے، وہ مین میموری کے پاس جاتا ہے، اس کے بعد مین میموری اسے ڈیٹا بس کے تھرو سی پی یو کے پاس لے آتی ہے۔ تو اس طرح یہ جو ہے وہ ایگزیکیوشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ میں نے ہائی لائٹ کیا، ان کیس آف برانچ انسٹرکشن دا کنٹینٹ آف اے پی سی آر ریپلیسڈ بائی دا ایڈریس، یعنی ان کیس میں نے آپ کو بات بولی ہے کہ جو انسٹرکشن ہے وہ ون بائی ون ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، سیکوینس میں ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی برانچ انسٹرکشن آ جائے، برانچ کا مطلب یہ ہے نا کہ جس طرح فنکشن کال ہوتا ہے، یعنی ایک جگہ سے کنٹرول دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایڈریس ہے، ٹھیک ہے، ڈیسٹینیشن کا وہ پلیس ہو جاتا ہے
کدھر پلیس ہو جاتا ہے، وہ پروگرام کاؤنٹر کا جو رجسٹر ہے ٹھیک ہے اس پہ پلیس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. تب اس سی پی یو کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب جو اگلی انسٹرکشن ہے وہ ادھر پڑی ہوئی ہے، یہ جو پروگرام کاؤنٹر ہے یعنی ادھر پڑی ہوئی ہے، اس لوکیشن کے اوپر پڑی ہوئی ہے. اس کے بعد وہ جو ففتھ لائن ہے اس پہ وہ کیا کہہ رہا ہے، دا کرنٹ اسٹیٹس آف دا پروسیسر از اسٹورڈ ان رجسٹر کال دا پروسیسر اسٹیٹس ورڈ، اور اس کا جو دوسرا نام ہے فلیگ رجسٹر ہے. اب جو پروسیسر کی جو کرنٹ اسٹیٹ ہے یعنی اس کی جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ کدھر اسٹور ہوتی ہے، فلیگ رجسٹر یا پروسیسر اسٹیٹس ورڈ. یہ جو 16 بٹ کا رجسٹر ہے اس میں ڈفرنٹ طرح کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. سیکنڈ یا تھرڈ لیکچر ہے کورس جو CS401 ہے، اس میں اسٹیٹس بٹس ہوتی ہیں، کنٹرول بٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس میں جو ہے سائن بٹ یا اوور فلو بٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے. تو یہ بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہے کس رجسٹر میں جو اسٹیٹس سٹور ہوتا ہے پروسیسر کا ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہم لوگوں نے اوپر جو سٹورڈ پروگرام جو ہے آپریشن دیکھا تھا اس کو جو اس پرنسپل کو فیچ ڈیکوڈ ایگزیکیوٹ پرنسپل کہتے ہیں ٹھیک ہے. یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا نا، انسٹرکشن از کمپلیٹلی دا کنٹینٹس آف دا پروگرام کاؤنٹر آر پلیسڈ آن ایڈریس بس اینڈ دا انٹائر سائیکل از ریپیٹڈ ٹھیک ہے. یعنی جیسے انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوتی ہے پروگرام کاؤنٹر کے جو کنٹینٹس ہیں وہ ریفریش ہوتے ہیں ٹھیک ہے. نیکسٹ انسٹرکشن کا ایڈریس آتا ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے، اور اس پرنسپل کو فیچ ڈیکوڈ ایگزیکیوٹ سائیکل کہتے ہیں ٹھیک ہے. دی کانسیپٹ آف انسٹرکشن سیٹ آرکیٹیکچر یہ ہم لوگوں نے پہلے دیکھ چکے ہیں، اس کی جو فردر ڈیٹیل ہے وہ اپ کمنگ لیکچرز میں آئے گی ٹھیک ہے. کمپیوٹر آرکیٹیکٹس ویو یعنی جو کمپیوٹر آرکیٹیکچر ہے اس کی رسپانسبلٹیز ہیں یعنی ڈیزائننگ ہے وہ ہم لوگوں نے اوپر بھی دیکھی ہے، تو اس کی تھوڑی بہت اور ڈیٹیل ہے، اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کے بعد جو لاجک ڈیزائنر ویو ہے یعنی جو ہارڈ ویئر ڈیزائننگ ہے، جو گیٹ لیول پہ جو ہارڈ ویئر ہے وہ یعنی گیٹ لیول کو یوز کر کے گیٹس کو یوز کر کے جو ہارڈ ویئر بناتا ہے اس کا ویو اگین امپورٹنٹ نہیں ہے اتنا. جو کیڈ ٹولز یوز کرتا ہے یہ لاجک ڈیزائنر اگین یہ امپورٹنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو سیکوینشل لاجک سرکٹ ڈیزائن ہے یہ اگین جو کورس ہے CS302 اس میں بھی ہے، یہ جو ڈیزائننگ ہے اس کے سٹیپس لکھے ہوئے ہیں کمپیوٹر لاجک ڈیزائن، وہ یہ 302 والے امپورٹنٹ نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 2 ویوز آف سی پی یو پروگرام کاؤنٹر، جو کاؤنٹر جو پی سی ہے پروگرام کاؤنٹر ہے ٹھیک ہے. یعنی اس کے 2 ویو، ایک تو ویو ہے پروگرامر کا ویو، یعنی اس کو پتا یعنی اس کو کیا پتا ہوتا ہے کہ ایک پروگرام کاؤنٹر ایک رجسٹر ہے یعنی 32 بٹ کا ٹھیک ہے. بٹ جو ڈیزائنر ہے ٹھیک ہے، لاجک ڈیزائنر ویو ہے، وہ کیسے دیکھتا ہے یا اس کو وہ کیسے بناتا ہے، یہ ایک 32 بٹ کا جو ہے پی سی کاؤنٹر ہے ٹھیک ہے. اس میں یہ جو سیکنڈ لائن اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ارے آف 32 ڈی فلپ فلاپ، یعنی اس میں 32 جو ہے وہ ڈی فلپ فلاپ یوز ہوئے ہیں اس کو بنانے کے لیے.